साबिर पाक ने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के नाम एक खत तहरीर फरमाया, जिसमें कलियर के हालात के मुतल्लिक लिखा। बाबा साहब ने खत पढ़ने के बाद तफसील से जवाब में लिखा, वो वलायत तुम्हारे सपुर्द है, तुम्हें हर किस्म का इख्तियार हासिल है, जो मुनासिब समझे करें। बाबा साहब ने एक जामिया फतवा काजी तबरक के नाम भी तहरीर फरमाया। उस बदबख्त ने पढ़ कर चाह कर दिया। हज़रत बाबा साहब के भेजे हुए नामा मुबारक की रईस कलियर और काजी तबरक ने कोई परवाह न की और बदस्तूर हज़रत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह की मुखालफत जारी रखी। जब ये लोग सरकशी और नाफरमानी में हद से बढ़ गए, आपकी तबीयत के जलाल में शिद्दत आ गई। 9 मुहर्रमुल हराम बाद नमाज फजर हज़रत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ नज़र उठाई, आसमान की तरफ फूंक मारी। 10 मुहर्रमुल हराम नमाज फजर के बाद आपने यही अमल दोबारा दोहराया और फिर आसमान की तरफ फूंक मारी। फूंक मारने की देर थी, ज़मीन ने जुम्बिश ली और ज़लज़ले के झटके महसूस होना शुरू हो गए। दिन चढ़ने तक 3 मरतबा ज़लज़ला आया। रईस कलियर ने काजी तबरक को बुलाया और इसका सबब पूछा। काजी के पास कोई जवाब न था। रईस कलियर ने कहा, मालूम होता है ये कहरे खुदा कुतुब हिंद की नाराज़गी की वजह से हम पर नाजिर होने वाला है। आओ हम उनके पास हाजिर होकर ताइब हो जाएं, वरना ये शहर कहीं बर्बाद न हो जाए। काजी तबरक ने कहा, आप परेशान न हो, ये जादुई अमल है, मैं एक सहरा को इस अमल के लिए आपसे मुतारिफ करवा सकता हूँ। रईस कलियर ने फौरी तौर पर उसे बुलाने का हुक्म दिया। सहरा हाजिर हुई। रईस कलियर ने ज़लज़ले के मुतालिक दरियाफ्त किया। अभी ये बात जारी थी कि चौथी मरतबा फिर ज़लज़ला आ गया। सहरा ने कहा, ये तो सहर का एक मामूली सा मुजाहरा है। अभी ये बात जारी थी कि चौथी मरतबा फिर ज़लज़ला आ गया। सहरा ने कहा, अगर आप हुक्म दें तो मैं भी ज़मीन को इस तरह के झटके दे सकती हूँ। सहरा ने अपने फ़न का मुजाहरा दिखाया। रईस कलियर को 11 मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। हालांकि ये हकीकत में ये ज़लज़ले न थे। इस सहरा ने अपने सहर से काम लेकर उन लोगों के दिलों पर ज़लज़ले के झटके महसूस करवाए। उस दिन जुम्मा की अजान तक 7 मरतबा ज़लज़ले के झटके आए। नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए लोगों ने जामिया मस्जिद कलियर शरीफ का रुख किया। हज़रत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अलीमुल्लाह बदाल और शेख बहाउद्दीन पहले ही जामिया मस्जिद में पहुंच चुके थे। हज़रत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ला इमामत पर तशरीफ़ फरमा थे। नमाजियों की आमद शुरू हो चुकी थी। थोड़ी ही देर के बाद रईस कलियर और काजी तबरक भी आ गए। मस्जिद में हज़ारों आदमी मौजूद थे। काजी तबरक ने अपने मुसल्ला इमामत के पास पहुंचकर आपकी तरफ देखा और आपने उसको राय रास पर आने की तलकीन फरमाई, मगर उसने आपका मजाक उड़ाते हुए आपको जादूगर के खिताब से पुकारा और आपके मुकाम व मर्तबा का साफ तौर पर इनकार किया और कहा कि हम लोग हरगिज़ तुम्हें अपना इमाम नहीं बनाएंगे। काजी तबरक के बावाज़े बुलंद अनकार को वहाँ पर मौजूद नमाजियों ने भी सुना और किसी ने आगे बढ़कर मुदाखलत न की। हर एक ने खामोशी इख्तियार की और इस मामले में बिल्कुल दखल न दिया। ये देखकर आप मुसल्ला इमामत से उठे और अगली सफ़ में बैठ गए। लोगों ने आपको पहली सफ़ से उठा दिया कि ये हमारी जगह है। आप वहाँ से उठे और पिछली सफ़ों से होते हुए लोगों के उठाने से बैरूनी दरवाजे के करीब आखिरी सफ़ में पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर भी आपको खड़ा ना होने दिया। आप जहाँ भी खड़े होते लोग ये कहते कि ये हमारी जगह है, आपको वहाँ से हटा देते, हत्ता कि आप सीढ़ियों तक आ गए। जब सीढ़ियों पर भी जगह ना मिली तो आप मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले आए। आपको मस्जिद से बाहर निकलते देखकर अलीमुल्लाह अब्दाल भी बाहर आ गए, जबकि हज़रत शेख बहाउद्दीन को सीढ़ियों में जगह मिल गई। हज़रत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत में जलाल की कैफियत का शिद्दत से गलबा हो चुका था। सैरुल अक्ताब में तहरीर है कि जब लोग रकू में गए तो आपने मस्जिद को हुक्म दिया कि वो भी रकू करें और सजदे में जाए। आपके हुक्म से ऐसा ही हुआ। मस्जिद के सजदा करते ही तमाम लोग उसके मलबे तले दब गए। शहर में ज़बरदस्त ज़लज़ला आ गया। जो लोग मस्जिद के बाहर थे उन्होंने जब तमाम लोगों को मस्जिद के मलबे तले दबे मौत की वादी में जाते हुए देखा तो ये शहर की तरफ भागे और लोगों को इस वाक़े की खबर दी। गुलजादी भी ये सुनकर रोती हुई आई और कहने लगी, सरकार मेरे बहाउद्दीन को बचा लीजिए, वो भी नमाजियों में शामिल था। आपने फरमाया, जाओ आखिरी सीढ़ी के नीचे वो दबा है, उसे निकाल लो। उसने
عرض کیا حضور سیڑھی کو کیسے ہٹاؤں گی؟ تب آپ نے علیم اللہ ابدال کی طرف اشارہ کیا، تم جا کر اسے نکالو۔ علیم اللہ ابدال نے صحیح سلامت انہیں نکال لیا اور ان کو گلزادی بیگم کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد صابر پاک علیم اللہ ابدال کو لے کر گلزادی بیگم کے مکان میں تشریف لے آئے۔ اس دوران کلیر کے لوگ معافی کے لیے آپ کے پاس حاضر ہونے لگے۔ علیم اللہ ابدال نے تمام لوگوں کو روک دیا اور کہا اب وقت گزر گیا ہے۔ جب لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا تو صابر پاک علیم اللہ ابدال کے ہمراہ گلزادی بیگم کے مکان سے نکل آئے۔ چند دنوں کے بعد آپ نے کلیر شریف اور مسجد کی تباہی کے حالات لکھ کر علیم اللہ ابدال کے ذریعے حضرت بابا صاحب کی خدمت میں بھیجے۔ علیم اللہ ابدال بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، تمام حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، وہ ملک صابر کے قبضے میں ہے، وہ مختار ہے، جیسا سمجھے کر سکتا ہے۔ اس دوران صابر پاک اپنی میزبان گلزادی بیگم کے گھر تشریف لائے، چند سال قیام کیا، پھر اس جگہ پہنچے جہاں گولر کا درخت تھا۔ درخت کی ایک شاخ پر فاتحہ کا گھونسلہ تھا، اس کے قریب ہی امام دین صاحب کا مزار تھا۔ آپ نے فرمایا یہ چار چیزیں صرف آتش جلال سے محفوظ رہیں گی، یہ زمین کا ٹکڑا، گولر کا درخت، فاتحہ کا گھونسلہ اور امام دین کا مزار، باقی کچھ نہیں بچے گا۔ ان چاروں چیزوں کے تحفظ کی دعا فرما کر حضرت صابر پاک گولر کے درخت کے قریب قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنی پشت مبارک گولر کے درخت کے ساتھ لگا رکھی تھی اور بائیں ہاتھ سے درخت کی ایک شاخ پکڑ کر مٹھی بند کر لی، پھر اپنی شہادت کی انگلی بلند کرتے ہوئے ہاتھ کو اپنے قلب کے سامنے لا کر آسمان کی طرف نگاہ کی۔ کچھ دیر تک استغراقی کیفیت طاری رہی، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ہاتھ سے درخت کی شاخ چھوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی نیچے چھوڑ دیا، آسمان کی طرف نگاہیں ہٹا دیں اور آپ اسی حالت میں گولر کے درخت سے ذرا ہٹ کر جس جگہ پر آپ کا مزار اقدس ہے کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد آپ نے اپنی جلالی نگاہوں سے ہلکی سی نظر زمین کی طرف کی تو آپ کے مبارک قدموں سے 7 قدم کے فاصلے پر زمین سے آگ نکلی جو دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پھیل گئی۔ آگ کی زد سے صرف گولر کا درخت، ایک فاتحہ کا گھونسلہ، زمین کا وہ ٹکڑا جو آپ کی قیامگاہ سے تھوڑے فاصلے پر تھا، امام دین کا مزار، اور یہ چار چیزیں محفوظ رہیں۔ کلیر کی تباہی کے بعد پورے شہر میں ویرانی پھیل گئی۔ کلیر کی تباہی کے بعد آپ نہایت یکسوئی اور محویت کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ نظر باطن سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صابر پاک کے حالات سے باخبر تھے۔ جب 12 برس گزر گئے تو ایک روز آپ اپنے مریدین میں تشریف فرما تھے۔ کہا میرا صابر 12 برس سے گولر کی ٹہنی پکڑ کر کھڑا ہے، تم میں سے کوئی اسے جا کر بٹھائے۔ آپ کی بات سن کر حاضرین خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خواہش پر عمل پیرا ہونے کا اظہار کیا۔ حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کی رضامندی پر حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قریب بلایا اور فرمایا خبردار، مخدوم صاحب کے سامنے ہرگز نہ جانا، بلکہ ان کی پشت کی جانب ان کے پاس جانا اور ان کی خدمت میں رہ کر بٹھانے کی کوشش کرنا۔ حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ علیم اللہ ابدال کی وسطات سے کلیر پہنچ گئے۔ جب کچھ فاصلے پر وہ گئے تو آپ نے بآواز بلند قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ پشت کی جانب کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ حضرت قرآن پاک سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت صابر پاک نے فرمایا تم سامنے آ کر قرآن پاک پڑھو۔ آپ سامنے تو نہ آئے بلکہ کچھ آگے بائیں ہاتھ کے قریب کھڑے ہو کر تلاوت قرآن مجید کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے رک گئے تو صابر پاک نے فرمایا پڑھتے رہو، رک کیوں گئے ہو؟ آپ نے عرض کیا حضور کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں، اب کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ صابر پاک نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ حضرت نے ان کو بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا یہ گستاخی ہے کہ حضرت کھڑے رہیں اور ہم بیٹھ جائیں۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ اچھا ہم بھی بیٹھتے ہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر قرآن پاک پڑھو۔ حضرت شمس الدین نے ایسا ہی کیا۔ قرآن پاک سنانے سے فارغ ہو کر حضرت شمس الدین نے عرض کیا کہ سرکار بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا گولر توڑو اور ان کو ابال کر کھاؤ۔ حضرت شمس الدین نے گولر کے درخت سے کچھ گولر توڑے، ان کو ابالا اور حضرت کو پیش کیے اور عرض کیا کہ جب تک حضرت نہ کھائیں یہ میں ہرگز نہ کھاؤں گا۔ حضرت نے کچھ ابلے ہوئے گولر کھائے اور باقی حضرت شمس الدین کو دے دیے۔
حضرت صابر پاک نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت سے سرفراز فرمایا۔ ایک روز صابر پاک نے شمس الدین کو پاس بلوا کر اسم اعظم کی تعلیم دی اور حرکہ خلافت آپ کو عطا فرمایا۔ جب شمس الدین کو خدمت کرتے ہوئے 24 سال گزر گئے، صابر پاک نے فرمایا، شمس الدین اب تمہاری تربیت مکمل ہو گئی ہے، اب تم جاؤ اور شاہی فوج میں نوکری کرو۔ جس دن تم سے کوئی کرامت سرزد ہوگی وہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تو میرا فرزند ہے، تیرے علاوہ بندگان خدا میں سے کوئی میری تدفین میں شامل نہ ہوگا، فوراً آ کر مرشد کی تدفین کرنا۔ اس کے بعد اس سرزمین پر نہ ٹھہرنا بلکہ پانی پت چلے جانا۔ یہ سن کر شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، جب بندگان خدا میں سے وہاں کوئی نہ ہوگا، میں تنہا ہوں گا تو غسل کیسے دوں گا؟ آپ نے فرمایا، ارادہ کر لینا، غسل ہو جائے گا۔ جس چیز کی ضرورت ہوگی اس کا خیال اپنے دل و دماغ میں لاتے رہنا، خود بخود تیری ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ اس پر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے پوچھا، حضور کا کفن کہاں سے آئے گا؟ تو فرمایا، تو مہیا کرے گا، لیکن خوشبو فرشتے اپنے ساتھ لائیں گے۔ آخر میں حضرت شمس الدین نے عرض کیا، حضور پانی پت میں حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا، ان کا وقت آخر آ گیا ہے، جب تم وہاں پہنچو گے وہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ کے فرمان کے مطابق شمس الدین سلطان علاء الدین خلجی کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ سلطان کی فوج میں سپاہی تھے۔ سلطان قلعہ چتور کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ سلطان چتور کی فتح میں بار بار ناکام ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھا، تو کسی فقیر نے کہا، تم بیکار ہی فقیروں کی تلاش میں سرگرداں پھر رہے ہو، حالانکہ تمہاری فوج میں ہی ایک عظیم شخص موجود ہے، وہ اگر دعا کر دے تو فتح ہو جائے گی۔ سلطان نے پوچھا، اس بزرگ کی علامت کیا ہے؟ فقیر نے کہا، ایک روز رات کے وقت تیز ہوا چلے گی، بارش اور آندھی کی وجہ سے تمام خیمے گر جائیں گے، لیکن اس بزرگ کا خیمہ قائم رہے گا، اس کا چراغ بھی روشن رہے گا اور وہ تلاوت کلام پاک میں مشغول ہوگا۔ اگر تم اس بزرگ سے دعا کی درخواست کرو گے تو وہ ضرور دعا کریں گے اور تمہیں فتح حاصل ہوگی۔ سلطان علاء الدین خلجی اس وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ آخر کار وہ شب آ ہی گئی۔ بارش کے ساتھ سخت آندھی چلی، خیمے گر گئے، جس سے تمام لشکر والوں کے چراغ گل ہو گئے۔ سلطان فوری طور پر اپنی لشکرگاہ میں ہر طرف پھرنے لگا۔ اسے دور سے ایک خیمے میں چراغ جلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ فوراً اس خیمے میں پہنچا تو دیکھا حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ تلاوت قرآن پاک میں نہایت استغراق کے ساتھ مصروف ہیں۔ سلطان دست بستہ ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت شیخ نے جب تلاوت کلام پاک سے فراغت پائی تو سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور اس وقت آنے کی وجہ پوچھی۔ سلطان نے معذرت کی کہ میں آپ کی قدر و منزلت نہ کر سکا، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اس کے بعد دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، میں یہاں سے 3 کوس پر جا کر دعا کروں گا، انشاءاللہ تعالی قلعہ فتح ہو جائے گا۔ حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے 3 کوس پر جا کر دعا کی۔ ادھر سلطان خلجی نے آپ کے حکم کے مطابق قلعہ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں قلعہ فتح ہو گیا۔ جس وقت سلطانی لشکر فتح مندی کے ساتھ قلعہ میں داخل ہو رہا تھا، عین اس وقت حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد کی بات یاد آئی اور سمجھ لیا کہ آج حضرت مخدوم پاک علاء الدین علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے۔ فوری طور پر کلیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ کلیر شریف میں پہنچ کر مرشد پاک کے غسل و کفن سے فارغ ہونے کے بعد جنازہ بالکل تیار ہو گیا تو دیکھا ہزاروں لوگ حضرت مخدوم رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے موجود ہیں۔ نماز جنازہ پڑھانے کی کوئی جسارت نہ کرتا تھا، کیونکہ نماز جنازہ اس شخص کو پڑھانا تھی جو حضرت علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ سے زیادہ بلند مقام و مرتبہ رکھتا ہو۔ اس شوش و پنج میں تھے اور تھوڑی دیر انتظار کے بعد مصلی پر کھڑے ہونا ہی چاہتے تھے کہ حاضرین نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار نقاب پوش چلا آ رہا ہے۔ قریب آ کر اس نے گھوڑا باندھا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب وہ نقاب پوش واپس جانے کے لیے گھوڑا کھولنے لگا
تو اس وقت حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بات یاد آ گئی۔ انہوں نے ایک روز اپنے پیر و مرشد حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا کہ حضور مقام فنا اور مقام بقا کیا ہے؟ تو حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا تھا کہ فنا بقا کا راز کسی وقت ظاہر کر دیا جائے گا۔ آخر وہ سوال اچانک اتنی مدت کے بعد حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں دوبارہ ابھر آیا تھا۔ پھر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس بزرگ نے مرشد پاک کی نماز جنازہ پڑھائی ہے ان سے ملاقات تو کرنی چاہیے کہ وہ کون ہے، تاکہ پتہ چل سکے مرشد پاک کی نماز جنازہ کس شخصیت نے پڑھائی ہے۔ اسی اثناء میں وہ بزرگ گھوڑے پر سوار ہو کر جانے ہی والے تھے کہ حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے ان کے قریب پہنچے اور عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ یہ سن کر نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور فرمایا، فقیر کے جنازے کی نماز فقیر ہی نے پڑھائی ہے۔ حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا تو نہایت حیران ہوئے۔ مرشد پاک نے ارشاد فرمایا، شمس الدین، حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ مقام فنا ہے اور یہ مقام بقا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی اثناء میں وہ بزرگ گھوڑے پر سوار ایک طرف روانہ ہو کر سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک 13 ربیع الاول 690 ہجری بمطابق 23 مارچ 1291 میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک کلیت شریف ضلع سہارنپور میں واقع ہے۔